हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज के स्पेशल एपिसोड में क्राइम डिस्कस होगा. दिल को हिला देने वाले कुछ ऐसे वाकयात आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे. लोगों के रूप में दरिंदे भी यहाँ पर जीते जागते फिरते हैं, जिन्होंने कानून हाथ में लिया हुआ है, जिससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है और कुछ मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. हम बात करेंगे फीमेल टिकटॉकर की जो सिर्फ लाइव आने पर कत्ल हो गई. जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने. इसके साथ हम बात करेंगे ससुराल के तशद्दुद की, कि किस तरह से ससुराल ने मिलकर एक बेगुनाह औरत पर तशद्दुद किया है. हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर टिकटॉकर्स की. चल क्या रहा है, जवाल आया हुआ टिकटॉकर्स पे, आखिर क्या माजरा है? टिकटॉकर्स पे ये बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया है कि ये पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो टिकटॉकर्स हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वहाँ से आपको ऐसी खबरें नहीं आ रही जैसी खबरें जो हैं पाकिस्तान से आ रही टिकटॉकर्स की. कोई जो है ना, किसी पे कोई तौहीन मज़हब का पर्चा हो रहा है, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा हो रहा है, किसी पे जो है ना वो कोई केस हो रहा है, किसी पे कोई केस हो रहा है, कोई जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रहा. यानी कि बिल्कुल एक हजूम जो है शुतरे बेमुहार. और कोई इनकी तालीमो तरबियत और उसके बाद ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे अब मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जी. जिनके शोहर जो हैं वो उनके घर का ख़र्चा नहीं उठा पाते, उनके बच्चों के जो है वो फ़ीसें नहीं दे पाते, उनके किचन का जो है राशन नहीं ला पाते, तो वो औरतें अब वो सोशल मीडिया को बड़ा आसान टूल समझती हैं अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, चार पैसे कमाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए. इस चक्कर में वो सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं, वो टिकटॉकर बन जाती हैं, मुख्तलिफ ऐप्स पे लाइव आना शुरू कर देती हैं. अब उन ऐप्स पे जब वो लाइव आती हैं तो सामने जो लोग उनको लाइव बिठा रहे हैं, जो उनको ये मौके फराहम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी का कंटेंट जनरेट करते हैं. वो गंदी से गंदी बात भी करते हैं, वो गंदे से गंदा उन ख़वातीन को एक्सपोज भी करना चाहते हैं, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ पनिशमेंट्स होती हैं और सज़ाएं होती हैं, और एक बिल्कुल वल्गैरिटी जो है उसको बेचा जा रहा है. उसके इवज़ जो है ना, उनको मेरे ख्याल में कुछ डॉलर मिलना शुरू हो जाते हैं. एक क्रैकडाउन पंजाब हुकूमत ने किया पिछले दिनों थिएटरों पे औरयानी और फाशी के खिलाफ. मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, हमारे इदारों को इस बात की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उरयानी, फहाशी, वल्गैरिटी, मनशियात और मुख्तलिफ क्राइम का जो रीएनैक्टमेंट दिखाई जाती है, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए. अदरवाइज ये नई नस्ल के लिए, मैं पहले भी एक दिन बात कर रहा था कि आज तो खतरनाक साबित होगा. छोटा बच्चा जो है उसको अंगेज रखने के लिए, उसको पंजाबी में कहते हैं आरे लगाने के लिए, माएँ जो है ना उसके हाथ में फोन दे देती हैं. अब वो छोटा बच्चा जो एक सेंटेंस भी मुकम्मल नहीं बोल पाता, जो खाना नहीं मांग सकता, लेकिन वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो टिकटॉक देख रहा है, वो व्लॉग्स देख रहा है, वो कंटेंट जो है वो एक बिलो दी बेल्ट कंटेंट वो छोटा सा बच्चा वो देख रहा है. ट्रू. अच्छा, अब ये वाकया जो है बुशरा, वो ये हुआ है कि आयत मरियम नामी ये खातून है, जी. इसकी जो है वो दोस्ती होती है कुछ साल पहले एक साद नामी शख्स जो पहले से शादीशुदा है. आयत भी पहले से शादीशुदा है. आयत को जो है वो डाइवोर्स हो जाती है. अच्छा, वो पहली तलाक के डिप्रेशन में या साथ से दोस्ती के बाद आयत को आइस के नशे पे लगा दिया जाता. आइस जो है, हमारी अगर कभी एंटी नार्कोटिक्स हुकाम से बात हुई, हमने विजिट किए मुख्तलिफ एंटी नार्कोटिक्स लाहौर, डीजी एंटी नार्कोटिक्स साहब की दावत पे, तो हमें बताया गया कि बहुत से जो नशे हैं, कोकीन का नशा है, हीरोइन का नशा है, चर्च का नशा है, वीट का नशा है, उसमें सबसे जो खतरनाक ड्रग है वो आइस है. अच्छा, आइस इसलिए अनकंट्रोलेबल है कि आइस एक सिंथेटिक ड्रग है, जो हमें बताया गया एंटी नार्कोटिक्स हुकाम की तरफ से, ये ऐसी ड्रग है जो मेडिकल स्टोर और पंसारी की दुकान से चंद जो है वो मसनूआत या चंद जो है जड़ी बूटियां या चंद मेडिसिन लेके उनको सिलेंडर पर जो है इस तरीके से उसका मुरक्कब इख्तियार किया जाता है, वो आइस तैयार हो जाती है. अब घर के किचन में चूल्हे पे तैयार होने वाली ड्रग को कोई एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, कोई पुलिस, कोई महकमा, कोई इदारा किस तरह कंट्रोल कर सकता है? ये बदकिस्मती है. अब ये और बताया जाता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो ड्रग है. इसमें अब ये होता है कि
تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک نشہ. اب یہ ہوتا ہے کہ آیت مریم جو ہے وہ پہلے شوہر سے جب اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے, ایک اس سے بیٹا ہے, اس کی سعد سے دوستی ہو جاتی ہے. اب کیا پہلے شوہر سے جو طلاق ہوئی وہ بھی سعد کی وجہ سے ہوئی؟ سوال اب یہ ہے کہ آیت جو کہ آئس کے نشے میں بری طرح مبتلا تھی, اور اس کا قاتل شوہر سعد جو ہے وہ بھی آئس کے نشے میں بری طرح مبتلا تھا. اب اس وقت اس ایک ننھی جان جو اس کا بچہ ہے, اب سوچئے کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے جب وہ میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے اس ایک چھوٹے سے پورشن کے اندر ایک حقہ نما آئس کا جو ایک آلہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ جب نشہ کرتے ہوں گے, اور وہ دھواں جو ہے ظاہری بات ہے اس سے وہ بچہ بھی متاثر ہوتا ہوگا, وہ بچہ دیکھتا بھی ہوگا کہ میری ماں کیا کر رہی ہے, میرا باپ کیا کر رہا ہے. قطع نظر اس نشے کی حالت میں جب وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, ایک دوسرے پر تشدد کرتے تھے, گالم گلوچ کرتے تھے, یہ ان کا معمول تھا, اس بچے پہ کیا اثر پڑتا ہوگا. یہ کہانی ہے آیت مریم مقتولہ کی جو ٹک ٹاکر تھی. یہ ایک بہانہ ہے صرف اور صرف کہ وہ جو ہے نا لائیو آتی تھی کسی ایپ پہ, اور لائیو آنے میں سعد نے اس کو منع کرنا شروع کیا. اچھا, یہ سارا کام وہ شادی سے پہلے بھی کرتی تھی, پہلے سعد کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی گلہ نہیں تھا اس کو, اس کی یہ ماڈلنگ, اس کو یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ لائیو آنا, اس کو اپنے جسم کی نمائش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ ابھی جو ہے ان کا افیئر چل رہا تھا, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اب جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور اس بچے کو جو آیت مریم کا پہلے شوہر سے بچہ ہے اس کو وہ اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے, اب جو ہے اس کو آیت کا سوشل میڈیا پہ, کسی یوٹیوب پلیٹ فارم پہ, کسی ایپ پہ لائیو آنا برا لگنے لگ گیا. اب سعد نے آیت مریم کو منع کرنا شروع کر دیا. پہلے شروع میں اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ٹھیک ہے لائیو تو آتی ہو لیکن تم اپنا جسم کیوں دکھاتی ہو, اس کو منع کرنا شروع کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ بات گھوم کے بار بار اس ڈرگ پہ آ جاتی ہے کہ وہ ان کی ذہنی حالت یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کو سمجھا پائیں. دونوں نشے کے عادی تھے اور گندے ترین نشے کے عادی تھے. اس کیفیت میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اور جو ان کے دوسرے پورشن میں فیملی رہتی ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ اکثر اس طرح لڑائی جھگڑوں کی آوازیں دونوں کی آتی رہتی تھیں. اور چند ماہ قبل نواب ٹاؤن میں انہوں نے کرائے کا یہ گھر ایک ڈیلر کے ذریعے لیا تھا, اور 3 لوگ وہاں پہ شفٹ ہوتے تھے, بچہ, سعد, آیت مریم. اب وقوع جب ہوتا ہے, وقوع اس طرح ہوتا ہے کہ سعد اس کو لاسٹ وارننگ دے دیتا ہے کہ اب آپ نے لائیو نہیں آنا. اب یہ باتیں اب چھوڑ دیں کہ آپ لائیو آتی ہیں, کپڑے صحیح پہنتی ہیں, نہیں پہنتی, جسم دکھاتی ہیں, نہیں, لاسٹ وارننگ دے دی. لاسٹ وارننگ دے دی. اس وارننگ کے بعد جب اسی ایپ پہ آیت مریم لائیو آتی ہے, اب جو ہے وہ سعد پہنچ جاتا ہے اور آ کے اس پہ تشدد شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ آ کے تشدد شروع کرتا ہے اور وہ اس وقت نشے میں دھت ہوتا ہے, ساؤنڈ مائنڈڈ نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے ایک بچہ ہے چھوٹا جو کتنا چلا سکتا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے, وہ کتنا اپنے سوتیلے باپ سے لڑ سکتا ہے, وہ تو ان مناظر کو دیکھ ہی سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. ساری زندگی کبھی وہ بھول نہیں پائے گا. ساری زندگی یہ ایک ڈراؤنا خواب بن کے اس کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ چلتا رہے گا کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا. اور قتل کیسے کیا گیا کہ غصے میں, نشے کی حالت میں سعد نے اس کا گلا دبایا, جو کہ معمول کی حرکت تھی. پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس طرح اس پہ تشدد کر چکا تھا, گلا دبا چکا تھا. کئی مرتبہ آیت مریم کچھ چیزیں اٹھا کے ساتھ کو مار چکی تھی. یہ واقعات ہوتے رہے, لیکن اس دن نشے کی حالت میں وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ میں کتنا گلا دبا رہا ہوں, میں ڈرانے کے لیے حد تک دبا رہا ہوں, اس کو میں محسوس ایک ہی نہیں رنگ ہوا, بازی کر رہا ہوں, یا میں لٹرلی مرڈر کرنے لگا ہوں, اس کو یہ قتل ہو جائے گی. جب وہ اسے گلا دبایا تو وہ جاں بحق ہو گئی. جب جاں بحق ہوئی تو وہ اس کے ہاتھ پیر پھولے. اس نے کیا کیا, اس بچے کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل گیا. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے,
اب اس گھر میں کسی کی آمد و رفت نہیں ہو رہی, سناٹا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا اور نہیں ہے, لاش وہی پہ ہے. دوسرے پورشن والی جو فیملی ہے اس کو کوئی آواز بھی نہیں آ رہی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اچھا چلے, شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سکون کے کچھ 4 دن ان کے گزرنا شروع ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوا, بدبو آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ. وہ بدبو جب آنا شروع ہو گئی تو اس پہ جو دوسرے پورشن والی فیملی تھی انہوں نے 15 پہ کال کی. 15 پہ کال کرنے کے بعد پولیس آئی, نواب ٹاؤن پولیس آئی. انہوں نے جب دیکھا تو گھر کے اندر بیڈ کے اوپر آیت مریم کی لاش پڑی. اب جو ہے انویسٹیگیشن شروع ہوئی, سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھا گیا کہ یہ کتنی پرانی لاش ہے اور سفید آلٹو گاڑی میں وہ شخص وہاں سے کیسے فرار ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے اس کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. سعد نے گرفتاری کے بعد اعتراف جرم کر لیا. تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. بالکل ٹھیک اب بات اس کی نے آپ نے. اپنی دوسری بیوی کو قتل کر دیا, ایک بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا, اور اس کا بچہ لے کے اور گھومتا پھر رہا ہے, خود فرار اب وہ ہوتا پھر رہا تھا. ظاہر ہے کہ سزائے موت یا عمر قید بالکل بالکل. جو ہے اس کو دی جائے گی, اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہوگی. اب یہاں پر ابھی تک دونوں مرنے والی اور مارنے والے کی فیملیز کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ جو شادی بھی کر رکھی تھی, شاید آیت مریم کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا, یا پتا تھا وہ خوش نہیں تھے اس شادی سے, اور اسی طرح یہ شاید سعد والا. تعلق نہیں ہوگا تو گھر والوں سے. یہ جو ہے لب لباب ہے اس آیت مریم نامی ٹک ٹاکر کے قتل کی. اس کے پیچھے آئس کا نشہ ہے, اور ایک جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا ایک جو اس نشے کی حالت میں وہ جو عالم ہوتا ہے, یہ ساری کہانی. یہ ایک عبرتناک کہانی ہے جس سے باقی لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نشے کی حالت میں کون کیا کس حد تک گزر جاتا ہے کہ پیچھے مڑنے کے لیے بھی آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا. اینی ویز, جب دوسری کہانی کی بات کرتے ہیں سر, یہ بتائیے, دوسری بھی دل کو دہلا دینے والی ہے, اور ہمارا روز کا ایک سوشل سوسائٹی اور نارمز ہے. سسرال کی طرف سے تشدد, آئے دن ایک نئی کہانی آتی ہے کہ ایک عورت پر یا معصوم کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے کسی کی, اس پر تشدد کیا جاتا ہے, کبھی جہیز کے معاملات پہ, کبھی کسی اور معاملات پہ. اب جو سسرال نے تشدد کیا ہے مل کر, وہ کس وجہ سے کیا ہے 2 بچوں کی ماں پر, یہ بتائیے. یہ دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو وہ جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی کہا جاتا ہے, اور اس میں اپنے ایک گھر سنسار دیکھا جاتا ہے, اور بڑی جو ہے وہ دھوم دھام سے اسے بیاہ کے لایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک منظم طریقے سے پوری فیملی, پورا خاندان مل کے اس نہتی لڑکی پہ, اس عورت پہ کیسے تشدد کر لیتا ہے. یہ جو ہے بڑی ایک بدقسمت واقعہ ہے. یہ بھی لاہور کے علاقے باغبان پورے کا ایک سیر شہزادی نامی لڑکی ہے. 6 سال قبل اس کی علی منظور نامی شخص سے شادی ہوتی ہے, اور اس سے 2 بچے ہیں اس کے, اور ان کی زندگی گزر رہی ہے. اب اس سے پہلے چھوٹی موٹی نوک جھونک اور چیزیں شاید ہوتی رہی ہوں, لیکن وقوع جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے, جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جو گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کے بعد, کہ یہ جو سیر شہزادی ہیں, علی منظور کی وائف, یہ گھر پہ موجود ہے, اور تقریباً 12 بجے کے ٹائم پہ اس کا دیور حسن منظور اور نند جو ہے آمنہ منظور. اب نند جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لڑائی میں, اس گھر میں, اس جھگڑے میں نند کا کیا کام ہے, کہ نند جو ہے ایک پرتشدد رویے کے ساتھ وہ ساتھ آتی ہے, اور اس کا دیور ساتھ آتا ہے حسن منظور, اور علی منظور جو ہے یہ ساتھ آتے ہیں. آ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو زیور ہے, جو کہ شادی پہ سحر شہزادی کو زیور جو ہے وہ پہنایا گیا, دیا گیا, وہ زیور ہمیں دے دیں. اچھا, اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے, جسے سحر شہزادی اس لیے برداشت کرتی رہی کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے, اس کا سر پہ باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, اور وہ اس لیے برداشت کرتی رہی کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے وہ پریشان کروں گی, اور جو ہے نا میں تکلیف دوں گی,
تو وہ کئی واقعات جو ہیں، متعدد واقعات اس طرح کے ہیں جو سحر شہزادی اس ڈر سے اور اس خوف سے برداشت کرتی رہی سہتی کہ رہی میری ماں کو پریشانی نہ ہو. سہتی رہی برداشت کرتی اچھا، رہی. یہ بھی ایک ٹھیک. بڑی بدقسمتی ہے ہوں. اور جہالت ہے، میں تو کہوں گا. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے روز وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی کہ وہ زیور دے دیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا زیور ہے، میں آپ کو کیسے زیور دے دوں؟ وہ تو جو ہے نا، میں آپ کو کسی صورت نہیں دے سکتی، زیور تو میرا ہے. انہوں نے کہا زیور تو دینا پڑے گا. اس پہ نند جو ہے، آمنہ منظور، وہ سب سے زیادہ اگریسو ہے اور وہ گالن گلوچ کرتی ہے اور اسے تھپڑ مار دیتی ہے، جس پہ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے. اس پہ حسن منظور اور علی منظور مل کے، شوہر، دیور اور نند، 3 لوگ ایک لڑکی پہ تشدد شروع کر دیتے ہیں. اس کو اتنا مارتے ہیں کہ ابھی میڈیکل رپورٹ آنا باقی ہے، لیکن مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کی کچھ ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں، توڑ دی جاتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں، واہ کیا بات ہے. یہ سحر شہزادی کے سسرال والے. اچھا، وہ نام لیتے ہیں ایک شخصیت کا مبینہ طور پر، جن کو میں پرسنل جانتا ہوں، بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے اور بڑے ہمارے فیورٹ دبنگ پولیٹیشین ہیں، شیخ روہیل اصغر صاحب. اچھا، بتایا یہ جاتا ہے ان کے جو پولیس اسٹیشن میں جو گفتگو ہوئی جتنی، اور انہوں نے جا کے وہاں بھی بڑی لوز ٹاک کی اس فیملی کے کچھ لوگوں نے، اور کچھ شہباز نامی شخص ہے جس کا تعارف وہاں یہ کروایا جاتا ہے کہ شیخ روہیل اصغر صاحب کا سیکرٹری ہے، اور وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن اور علی منظور کی گرفتاری کے خلاف وہ شدید وہاں پہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے. یہ پولیس اسٹیشن کے اندر کا واقعہ ہے. تو اس طرح کی ہراسمنٹ جو ہے وہ بدستور جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں، اس پر نوٹس جب وہ کہتی ہیں کہ صوبے کی خواتین جو ہیں وہ میری ڈیڈ لائن ہے، تو یہ واقعات تو سامنے آپ کے ہو رہے ہیں. یہ جو سحر شہزادی ہے، یہ تو کسی مریم کی منتظر ہے کہ کب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں اور اس پہ جو ہے وہ ادارے حرکت میں آئیں، اور اس طرح کی بربریت سر عام لاہور جیسے شہر کے اندر، اور اس طرح کا ظلم جو ہے، اور ایک نہتی لڑکی کو پورا خاندان مل کے اس کو جب مرضی تشدد کا نشانہ بنا دے، جب مرضی اس کو قتل کر دے، جب مرضی اس کو مار دے، جب مرضی اس کو جو ہے وہ ہراساں کرے، اور جس طرح مرضی جو ہے ایک اس سے اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ جہیز کا دیا ہوا سامان جو ہے وہی آپ وہ واپس مانگ رہے ہیں. اگر کوئی زیور آپ نے ڈال دیا وہ آپ واپس مانگ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھیں یہ سوچ لیا ہے کہ اس لڑکی کو اس آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بسنا چاہیے، یہ میں ساس کے لیے کہہ رہا ہوں جن کا بڑا رول ہے اس تمام پھڈے میں. ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا تھا ساس صاحبہ کا. سر ایسے تو نہیں کوئی ہاتھ اٹھا لیتا نا؟ ساس صاحبہ جو ہیں ان کے ایما پر یہ سارا کچھ ہوا. بالکل بالکل. تو آپ آرام سے جو ہے ان کی والدہ کو بلائیں اور انہیں کہیں جی کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور دونوں اپنے راستے جدا کر لیں، نہ کہ نند جو ہے، دیور جو ہے، ساس جو ہے، شوہر جو ہے، وہ مل کے جو ہے وہ ایک لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنا کے اور اس کو جو ہے نا اس طرح زخمی کر دیں، اور اس کے بعد اس طرح کا تماشا جو ہے آپ کی چادر اور چار دیواری جو ہے اس کے جو معاملات ہیں، اس کی جو عزت ہے، وہ آپ چوراہے میں نیلام کر دیں اور تھانے اور کچہریوں کے چکر میں. اور بات ہے آپ مانتے بھی نہیں نا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ایف آئی آر بھی کیوں درج ہو. ایگزیکٹلی. اینی ویز ایسے درندوں کو سزا ملنی چاہیے، اور تب تک ملنی چاہیے جب تک ایسے درندے پیدا ہوتے رہیں گے اور ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے، تاکہ باقی لوگ 2 دفعہ سوچیں یہ قدم اٹھاتے وقت جب وہ کسی اور معصوم کی جان لینے کی کوشش کرے یا کسی معصوم پر تشدد بھی کرنے کی کوشش کرے. اینی ویز ہم حکومت پنجاب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کو ہونے سے پہلے ہی گرفت میں لیں، تاکہ کوئی بھی ایسی معصوم جان نہ جا سکے اور کوئی بھی ایسا تشدد نہ ہو سکے کہ ہم دوبارہ ڈسکس کریں یہاں پر. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ ٹوڈیز کرائم ایپیسوڈ. اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.